बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शकील मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। 27वीं आइनी तरमीम के मामले पर दो बड़ी हुकूमती जमातों मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी ने सर जोड़ लिए हैं और दोनों जमातों के अहम तरीन अफराद ने इस पर गौर करना शुरू कर दिया है। लेकिन इसके साथ साथ प्लान बी की तजवीज़ भी हुकूमत के सामने रखी गई है। ये प्लान बी बहुत ख़तरनाक है और अगर हुकूमत प्लान बी पे काम करती है तो मेरा ख़्याल है कि इसके बाद सिचुएशन इंटायरली चेंज हो जाएगी। वजह क्या होगी कि हो सकता है कि फिर हुकूमत को एक ताकतवर अदारे की तरफ से मुज़ाहमत का सामना करना पड़े, या ये भी हो सकता है कि हुकूमत के ख़िलाफ़ एक बड़े अदारे से ऐलान जंग कर दिया जाए और ऐसी सूरत में फिर ये पूरे का पूरा सिस्टम जो है ये कैसे चल सकेगा, ये एक बड़ा सवालिया निशान है। क्योंकि हुकूमत के पास जो ट्रम्प कार्ड है वो तो प्लान बी है। क्या हुकूमत वाकई ही ट्रम्प कार्ड खेलने जाएगी या कि फिर वो प्लान ए के मुताबिक 27वीं आइनी तरमीम के ज़रिए जजिस को गैर मौसर या उनको फारग करने के हवाले से कार्रवाई करेगी। यूँ तो 27वीं आइनी तरमीम में बहुत सारे नुकात हैं और उनके हवाले से हमने गुज़िश्ता वीडियोज़ में ज़िक्र भी किया है, लेकिन 27वीं आइनी तरमीम का जो बुनियादी मकसद है वो 26वीं आइनी तरमीम में जो खलाज रह गए हैं, 26वीं आइनी तरमीम में जो सुकम रह गए हैं उनको दूर करना है। लेकिन चूँकि अब 27वीं आइनी तरमीम करने से पहले मुकम्मल तौर पे जो है एक एक लफ्ज़ पे गौर व खौस किया जाएगा और ये कोशिश की जाएगी कि दोबारा 28वीं आइनी तरमीम की कम अज़ कम इस मामले के लिए ज़रूरत ना पड़े। तो अब हुकूमत ये करने सोच रही है। लेकिन उससे पहले मैं बात करना चाह रहा हूँ, चूँकि मेरे एक बहुत ही अज़ीज़ दोस्त जो हैं वो मुसलसल मुझसे एक सवाल कर रहे थे। हम इकट्ठे चूँकि बैठे हुए थे तो उन्होंने मुझे कहा कि मलिक साहब इमरान खान रिहा होंगे, और उनके सवाल का जो एक जुज़ था उसमें एक तो अमेरिका के सदारती इंतखाबात हैं और दूसरा सीनियर सियासतदान जावेद हाशमी साहब और बाज़ हमारे जो सहाफ़ी हज़रात हैं उनकी तरफ से जो दावे किए जा रहे हैं कि जी इमरान खान जो है वो नवंबर में रिहा हो सकते हैं। तो उनका ये सवाल था। मैंने कहा चलें सबसे पहले उनके सवाल पर ही बात करते हैं। अब तक जो इमरान खान साहब के हवाले से चीज़ें सामने आ रही हैं उनसे तो मेरा ख़्याल है कि नहीं लगता कि इमरान खान साहब जो हैं उनको कोई रिलीफ़ मिलेगा। उसकी वजह यह है कि इमरान खान अपने मौक़िफ़ पे स्टैंड करते हुए दिखाई देते हैं और हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट वो अपने अपने मौक़िफ़ पे उसी तरह डट के खड़ी हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इमरान खान साहब को कोई राहत मिलेगी। और वैसे भी इमरान खान के ख़िलाफ़ जो केसेस हैं जब तक उनके फ़ैसले नहीं हो जाते तो इमरान खान साहब को कैसे रिहाई मिलेगी। और दूसरा ये जो बात की जाती है कि जी ट्रंप की वापसी होने जा रही है और डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी सदारती इंतखाबात विन करने के बाद जैसे ही बरसरे इक़्तिदार आएंगे तो हवाओं का रुख बदल जाएगा और हुकूमत भी ये सोच रही है कि ट्रंप का बतौर अमरीकी सदर फ़ोन आने से पहले पहले वो इमरान खान वाले मामले से जान छुड़ाए। तो इसको समझने के लिए ज़रा थोड़ी सी अभी जो एफ़र्ट्स की गई आप देखें कि अमरीकी कांग्रेस की तरफ से करारदादें आई, अमेरिकी सेनेटर्स की तरफ से खतूत सामने आए, इसके अलावा बरतानवी जो पार्लिमान है उनके अरकान की तरफ से खतूत सामने आए, मुतालबे सामने आए, UNO के एक वर्किंग ग्रुप की तरफ से एक इलामिया जारी हुआ और भी मुख्तलिफ़ ममालिक की तरफ से जो है इमरान खान के मामले पे बातें की गई। हालिया दिनों में तहरीक इंसाफ की तरफ से बरतानिया में और यूरोप में और दीगर ममालिक में एहतजाज भी किए गए और वहाँ की हुकूमतों पर यह दबाव डाला गया, मुतालबा किया गया कि जी आप हुकूमत पाकिस्तान पर प्रेशर डालें। और अगर आप नेशनल लेवल पे देखें तो यहाँ भी पाकिस्तान में एक हलचल दिखाई देती है। बहुत सारे गैर मुल्की सुफरा जो हैं वो काफ़ी मुतहरिक हैं और मुलाकातें भी की जा रही हैं, राब्ते भी किए जा रहे हैं। लेकिन इन सब राब्तों और एक्टिविटीज़ पे जो जवाब आता है वो ये है कि गारंटी कौन देगा, क्योंकि बगैर गारंटी के तो ये कुछ भी नहीं होगा। और गारंटी तक भी नौबत तब आएगी जब इमरान खान के केसेस डिसाइड होंगे, क्योंकि इमरान खान को
اس سچویشن میں، اس پوزیشن میں تو کوئی رعایت نہیں ملے گی۔ تو میرا نہیں خیال کہ آنے والے دنوں میں یا مستقبل قریب میں عمران خان صاحب جو ہیں وہ جیل سے باہر آ سکیں گے، اور اگر عمران خان صاحب نے جیل سے باہر آنا ہوتا تو حالیہ دنوں میں ان کے ساتھ جو سلوک ہوا ہے بقول ان کی بہنوں کے اور تحریک انصاف کے رہنماؤں کے، یہ نہیں ہوتا پھر نا، کہ دیکھیں وہ کہتے ہیں جی عمران خان صاحب پہ جب ملاقاتوں پہ پابندی تھی تو ان ایام کے دوران عمران خان پر بڑی سختی کی گئی ہے، ان کو مناسب کھانا نہیں دیا گیا، ان کو ایکسرسائز کی سہولت نہیں دی گئی، ان پر پابندی تھی کہ وہ اپنے اس سیل سے باہر نہیں آ سکتے، ان کو کئی کئی گھنٹے تک قید تنہائی میں رکھا جا رہا ہے۔ اور پھر عمران خان ناقص کھانے کی وجہ سے بیمار ہوئے، ان کو الٹیاں آ رہی ہیں، مطلب بیمار ہیں وہ، اور ان کی ایسی ایک تصویر پیش کی جا رہی ہے کہ بہت برے حالات میں ہیں۔ اب ویسے یہ جو تصویر بنائی جا رہی ہو سکتا ہے یہ تصویر کسی ڈیل کے لیے بنائی جا رہی ہو، لیکن بات پھر وہیں پہ آ جانی ہے کہ ڈیل ہو سکتا ہے ہو جائے، لیکن ڈیل میں گارنٹی کون دے گا؟ چونکہ عمران خان کی گارنٹی تو بشرا بی بی نے نہیں دی تھی، بشرا بی بی نے بھی ان کے لیے ایفرٹ کی تھی، وہ ڈیل حاصل کر چکی تھی، لیکن گارنٹی کے معاملے پہ آ کے انہوں نے بھی کہا تھا کہ جی خان صاحب کے معاملے پہ میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ تو یہ جو میں سمجھ رہا تھا میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا۔ اور آپ آتے ہیں جناب اپنے تھم نیل کی جو مین سٹوریز ہے، جو پلان بی ہے۔ پلان اے تو 27ویں آئینی ترمیم ہے جس کے لیے حکومت نے باضابطہ طور پہ کام شروع کر دیا، رابطے شروع ہو چکے ہیں، اور وزیر اعظم صاحب کی طرف سے، رانا ثناء اللہ صاحب کی طرف سے اور دیگر اتحادیوں کی طرف سے اس کا اعلان بھی کر دیا گیا ہے کہ حکومت 27ویں آئینی ترمیم لائے گی۔ اور ویسے بھی جب 26ویں آئینی ترمیم ایوان میں پیش کی گئی تھی اس وقت بھی اعظم نذیر تارڑ صاحب نے سینٹ کے فلور پہ کھڑے ہو کے یہ کہا تھا کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد وہ 27ویں آئینی ترمیم بھی لے کے آئیں گے، اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ ضابطۂ فوجداری میں 100 کے قریب جو ہے ترامیم لے کے آ رہے ہیں۔ اب وہ الگ ہے، لیکن یہ جو اتحادیوں کی ڈیمانڈز تھی اس ڈیمانڈ پہ جو ترامیم آنی تھی یہ بھی ہیں، تو یہ ایک بہت بڑا پیکج جو ہے وہ 27ویں آئینی ترمیم کی صورت میں آئے گا، اور اس میں 26ویں آئینی ترمیم کی جو سکمز ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کی جائے گی، لیکن اصل جو بنیادی مقصد ہے وہ ہے سپریم کورٹ میں 2 سینئر جج صاحبان کو جو ہے وہ غیر مؤثر کرنا یا غیر فعال کرنا، یا کہہ سکتے ہیں آپ کہ ان کو برطرف کرنا، کیونکہ حکومت 26ویں آئینی ترمیم کے بعد بھی اپنا وہ مقصد حاصل نہیں کر سکی، کیونکہ حکومت کو اور اسٹیبلشمنٹ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ آنے والے دنوں میں منصور علی شاہ صاحب، منیب اختر صاحب اور دیگر اس گروپ کے جو جج صاحبان ہیں وہ یحییٰ آفریدی صاحب کے لیے، پھر اس کے ساتھ ساتھ اس سسٹم کے لیے، حکومت کے لیے اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے پرابلم پیدا کر سکتے ہیں، اور وہ کچھ نہ کچھ ایسا کرنے کی کوشش کریں گے کہ جس کی وجہ سے حالات خراب ہوں، اور پھر تحریک انصاف بھی ہر وقت اس کوشش میں رہتی ہے کہ انہیں کب موقع ملے اور وہ اس پورے سسٹم کو تباہ کر سکیں۔ تو یہ خدشہ اپنی جگہ پہ موجود ہے، لیکن 26ویں آئینی ترمیم کے بعد انہوں نے یحییٰ آفریدی صاحب کو چیف جسٹس بنا دیا، حلف بھی اٹھا لیا، لیکن منصور شاہ صاحب جو ہیں وہ اسی طرح سینئر پیونین جج کے طور پہ موجود ہیں، منیب اختر صاحب اسی طرح موجود ہیں، تو یہ مسئلہ حل نہیں ہوا۔ اب 27ویں آئینی ترمیم پہ اگر اتفاق رائے نہیں ہوتا اور اس کے لیے حکومت کو جو ہے وہ زیادہ ٹائم گین کرنا پڑتا ہے، تو پھر حکومت کو پلان بی کی تجویز دی گئی ہے، اور اس حوالے سے حکومت کے بعض جو آئینی اور قانونی ماہرین ہیں انہوں نے کچھ تجاویز سامنے رکھی ہیں، جن میں یہ بتایا گیا ہے کہ جی آئین اور قانون کے مطابق صدر مملکت کے پاس اختیار موجود ہے کہ وہ جج صاحبان کی سینیارٹی لسٹ میں تبدیلی کر سکتے ہیں، اور اس کے لیے جو اگزامپل دی جا رہی ہے وہ سابق جج جسٹس فلک شیر والا معاملہ جو ہے اس کی اگزامپل دی جا رہی ہے۔ جسٹس فلک شیر صاحب جو ہیں وہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بھی رہے، پھر اس کے بعد وہ سپریم کورٹ میں جج ایلیویٹ ہوئے، اور جسٹس فلک شیر صاحب جو ہیں انہوں نے بطور ہائی کورٹ جج ایک لمبا عرصہ ہائی کورٹ میں گزارا تھا، اور ان کو سپر سیڈ کر کے جو ہے ان کے جونیئر کو چیف جسٹس بھی بنایا گیا تھا، پھر
بعض وہ چیف جسٹس بنے، سپریم کورٹ بھی چلے گئے، تو انہوں نے سینیارٹی لسٹ کے حوالے سے ایک درخواست صدر مملکت کو بھیجی تھی، جس میں یہ استدعا کی گئی تھی کہ صدر مملکت صاحب جو ہیں وہ سپریم کورٹ میں سینیارٹی لسٹ کا تعین کریں، اور ان کا یہ مطالبہ تھا کہ سینیارٹی کا تعین جو ہے وہ ہائی کورٹس کی جو اپائنٹمنٹ ہے وہاں سے کیا جانا چاہیے، اور اگر اس طرح سے سپریم کورٹ میں سینیارٹی لسٹ کا تعین ہوتا تو افتخار محمد چودھری صاحب کی جگہ پہ وہ چیف جسٹس آف پاکستان بن سکتے تھے۔ تو ان کی درخواست جو ہے وہ کافی عرصے تک ایوان صدر میں پڑی رہی، لیکن جب پرویز مشرف اور افتخار محمد چودھری صاحب کے مابین اختلافات پیدا ہوئے اور افتخار محمد چودھری صاحب نے استعفیٰ دینے سے انکار کر دیا، پھر اس کے بعد تحریک چلتی رہی، تو ان دنوں میں جسٹس فلک شیر صاحب کو پرویز مشرف صاحب نے یہ پیغام بھجوایا یا پھر ان سے ملاقات کی، چونکہ میں کنفرم نہیں اس معاملے پہ، لیکن ان تک یہ تجویز گئی تھی، یہ بات ہوئی کہ اگر آپ یہ یقین دہانی کروائیں، فلک شیر صاحب سے کہا گیا کہ اگر آپ یہ یقین دہانی کروائیں کہ آپ ہمارے خلاف کوئی فیصلہ نہیں دیں گے، کیونکہ جناب افتخار محمد چودھری صاحب کی بحالی کے بعد پرویز مشرف صاحب کا وہ جو صدارتی الیکشن، وردی میں صدارتی الیکشن لڑنے والا معاملہ تھا، یہ کیس جو تھا وہ زیر سماعت تھا، تو ان دنوں انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ یقین دہانی کروائیں کہ آپ میرے خلاف فیصلہ نہیں دیں گے تو پھر میں ایگزیکٹو آرڈر کے تحت، چونکہ قانون اور آئین ان کو اجازت دیتا ہے کہ وہ سینیارٹی لسٹ میں تبدیلی کر سکتے ہیں، تو میں پھر یہ سینیارٹی لسٹ تبدیل کر سکتا ہوں۔ لیکن جسٹس فلک شیر صاحب نے یہ جو آفر تھی اس کو مسترد کر دیا، اور انہوں نے کہا جی میں ایسی کسی قسم کی یقین دہانی نہیں کروا سکتا، کیونکہ میرے سامنے جو بھی کیس آئے گا میں نے تو وہ آئین اور قانون کے مطابق دیکھنا ہے اور آئین اور قانون کے مطابق ڈیسائیڈ کرنا ہے۔ تو خیر سینیارٹی لسٹ تبدیل نہ کی گئی، اور جسٹس فلک شیر صاحب جو ہیں وہ اپنی ٹرم مکمل کر کے بطور جج ریٹائرڈ ہوئے۔ اب صدر مملکت آصف علی زرداری صاحب کے سامنے یہی اگزامپل رکھ دی گئی ہے، اور حکومت کے سامنے رکھی گئی ہے کہ پلان بی یہ ہے کہ اگر 27ویں آئینی ترمیم تاخیر کا شکار ہوتی ہے اور سپریم کورٹ میں ہمارے یہ جو جج صاحبان ہیں یہ کوئی وہاں پہ پرابلم پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر صدر مملکت کے پاس یہ اختیار موجود ہے کہ وہ سینیارٹی لسٹ میں تبدیلی کر دیں، کیونکہ اس وقت جو ہمارے چیف جسٹس ہیں یحییٰ آفریدی صاحب، وہ تیسرے نمبر سے ان کو چیف جسٹس بنایا گیا ہے، اور سینیارٹی لسٹ کا تعین جو ہے وہ ان کے بعد شروع ہونا چاہیے، یعنی کہ جسٹس امین الدین خان صاحب جو ہیں وہ اس وقت سینئر پیونیر جج ہونے چاہیے، یہ کہا جا رہا ہے۔ تو کیا حکومت اتنا بڑا رسک لے گی؟ کیونکہ ابھی پچھلے 2-3 دن میں جو جسٹس ہمیں سامنے آیا سپریم کورٹ سے، کہ آپ دیکھیں کہ یحییٰ آفریدی صاحب نے منصور علی شاہ صاحب اور منیب اختر صاحب کے مطالبات پہ ججز کمیٹی کو جو ہے اس کو ریکانسٹیٹیوٹ کیا ہے، منیب اختر صاحب کو شامل کیا ہے، پھر فل کورٹ میٹنگ بلائی ہے، اور انہوں نے سپریم کورٹ میں ججز کے مابین جو ایک دراڑ تھی، بلکہ ایک باقاعدہ طور پہ ایک اختلاف رائے بھی نہیں تھا، لڑائی جیسی صورتحال تھی، تو اس تاثر کو زائل بھی کیا ہے، اور ایک یونٹی جو ہے یہ انہوں نے ظاہر کی ہے۔ تو ایسے وقت میں اگر حکومت پلان بی پر کام کرتی ہے تو میرا یہ خیال ہے کہ پھر انہیں عدلیہ سے، ادارے سے جو ہے مزاحمت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور اب وہی جو میں نے پہلے بات کی تھی کہ اب میرا خیال ہے کہ حکومت کو انتظار کرنا چاہیے، اور ایسے جو مشورے سامنے آ رہے ہیں ان سے اجتناب کریں، کیونکہ اگر اداروں کے درمیان تناؤ ہوگا، لڑائی ہوگی، کشیدگی ہوگی تو اس کا نقصان ہوگا۔ ہاں چیزوں کو سموتھلی چلنے دیں، جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا، جیسے جیسے جو ہے وہ اپنا حالات بہتر ہوتے جائیں گے، چیزیں ریفائن ہوتی جائیں گی، ویسے ویسے حالات بہتر بھی ہو جائیں گے۔ یہ چیزیں جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ حل ہو جاتی ہیں، لیکن اگر آپ ضد کر لیں کہ نہیں جی اب تو یہ کرنا ہی کرنا ہے، مطلب ٹائم تھا نا، جب ٹائم تھا 26ویں ترمیم میں آپ کر لیتے، اب تو لڑائی کے بعد آپ کو موقع یاد آ رہا ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہ موقع آپ کو اپنے منہ پہ مار لینا چاہیے۔ اب ہاں 27ویں ترمیم اگر آپ اتفاق رائے سے کر سکتے ہیں تو کر لیں، جتنی جلدی کر سکتے ہیں کر لیں، لیکن اگر اس کے علاوہ کوئی اقدام کیا جائے گا تو پھر ریزسٹنس سامنے آئے گی، اور اس کا نتیجہ جو ہے وہ اچھا نہیں ہوگا۔
اللہ حافظ.